बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आज 5 अगस्त और आज कश्मीरियों के हवाले से बहुत अहम दिन है और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज इस्तेसाल कश्मीर डे मनाया जा रहा है 5 अगस्त को। और इसी हवाले से भी आपने देखा भी कि सदर पाकिस्तान और वज़रा जो हैं रैली में शरीक थे, जिसमें 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई, कश्मीरियों के लिए दुआ भी की गई। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो भारत ने जुल्म ढाए हैं कश्मीर में, उसमें आवाज़ उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल 2 साल हो गए इस बात को, लेकिन आलमी दुनिया जो है वो खामोश बैठी है। आलमी ताकतें जो हैं, जो अपने आप को सुपर पावर्स कहती हैं, उनको यहाँ पर इंसानियत का इस्तेहसाल नज़र नहीं आता। मत इसका रिगार्ड कीजिए कि वहाँ मुसलमान बसते हैं, इंसान बसते हैं, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की किस तरह से पामाली की जा रही है वहाँ पर कई सालों से। और 2 साल से तो बुनियादी हकूक़ भी बंद कर दिए गए। 2 साल मुकम्मल होने पर आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। गयूर और बहादुर कश्मीरी भारतीय जबर के सामने सीसा पलाई दवार बने हुए हैं। पाकिस्तान हर लम्हे मजलूम कश्मीरियों के शाना बशाना और हक खुद इरादियत का हामी है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था और इसके लिए भारतीय हुक्मरानों ने आइन को ख़त्म किया, यानी कि आर्टिकल 370 और 35A को ही ख़त्म कर दिया गया। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों आर्टिकल्स हैं क्या। इस पर हम आपको डिटेल में ऑब्वियसली बात करेंगे। और आज ये मनाज़र जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं, जहाँ पर इस वक्त भारतीय फ़ौज मुसल्लत कर दी गई है हर कश्मीरी के ऊपर कि ज़िंदगी उन पर तंग कर दी गई है। आए रोज़ शहादतों का सिलसिला वहाँ पर जारी है। ये कश्मीरी कई सालों से अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद लड़ रही हैं, लेकिन भारत अपनी जुल्म ढाता जा रहा है और कहीं से भी उनको कश्मीरियों को सपोर्ट नहीं मिल पा रही। बिल्कुल कश्मीरियों को सपोर्ट नहीं मिल पा रही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट भरपूर है जी। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर आवाज़ भी उठाई है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, चाहे वो UN का जनरल असम्बली इजलास हो या फिर यूनाइटेड नेशंस के हवाले से कोई भी फोरम हो। फिर इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में भी आवाज़ उठाई गई, दीगर फोरम्स पर भी आवाज़ उठाई गई। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी जहाँ जहाँ पर भी उनको बुलाया मदऊ किया गया इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात ज़रूर की। अभी जिस तरह से आपने देखा है कुछ देर पहले जो रैली का इनेकाद किया गया था, उसका भी मकसद यही था और उसमें सदर पाकिस्तान ने भी यही कहा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी एक रैली में शरीक थे, वहाँ पर उन्होंने बात की कि हम लोग कश्मीरियों के साथ इसीलिए हैं क्योंकि कश्मीरी हक पर हैं। कश्मीरी जिस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है, ये बात अलग है कि उसने कश्मीर को किसका हिस्सा बनना है, वो कश्मीरियों की डिसीजन है कि वो बाद में अगर डिसाइड करते हैं प्लेबिसाइड के ज़रिए कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि उनको जीने का हक तो एटलीस्ट मिलना चाहिए और आज़ादी के साथ। बिल्कुल आज़ादी के साथ मिलना चाहिए। अपने प्लेबिसाइड का जिक्र किया या रेफरेंडम का जिक्र किया, तो आप ये देखिए कि भारत इस तरफ नहीं आता क्योंकि उसे पता है कि उसका असल चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को वहाँ नहीं जाने दिया जाता भारत के ज़रिए, ताकि वो असल हकीकत जो है वो भारत का मकरूज चेहरा जो है वो ना सामने ले आए। बिल्कुल। और इस वक्त भी इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अपना लहू दे चुके हैं, ये कश्मीरियों के लिए अपना तन मन धन लगा चुके हैं। और आज भी हम कश्मीर के अवाम को मकबूजा कश्मीर में जो लीडरशिप है और मकबूजा कश्मीर के अवाम, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है, हम 7 न्यूक्लियर ताकतों में से हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे, और हमने पहले भी हर कोशिश की है, हमने 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए। हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं कश्मीर के लिए, चाहे वो मुआशी जंग हो, चाहे वो सियासी जंग हो और चाहे वो कोई और जंग हो। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं दुनिया को, दूसरी जंग अजीम के बाद कभी किसी मुल्क ने ये जुर्रत नहीं की कि वो जाके इलाका नेक्स कर ले। नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत जो अपनी आइडियोलॉजी, जो अपना नजरिया हिटलर की नाज़ी नजरियों से लेती है, जहां पे आज RSS और एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही है, वो पाकिस्तान को कभी भी कश्मीर कॉज से पीछे नहीं हटा सकेगी। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के साथ था, कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया।
फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि हम कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर के साथ है और तमाम पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं, चाहे वो हमारे खून के आखिरी कतरे तक हो जंग में या फिर इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम पर उस हवाले से बात करनी हो। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात को 2 साल हो चुके हैं और भारत वहाँ पर गैर कानूनी तसल्लुत बरकरार रखने के लिए फ़ौजी मुहासरा किए हुए है और भारत कश्मीरियों को अपनी सरजमीन में अक़लियत में बदलना चाहता है। हमने ये भी देखा कि जब आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया गया उसके बाद से क्या हुआ कि भारत ने अपने शहरियों को वहाँ पर लेकर जाकर आबाद कराना शुरू कर दिया ताकि माइनॉरिटीज़ में वो शिफ्ट हो जाएं और उनका जो क्लेम है अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जन्नत के लिए, वो ख़त्म हो जाए। वो जो स्पेशल स्टेटस था डिस्प्यूटेड एरिया का वो ख़त्म हो गया। और देखिए कि इस पर भी अगर दुनिया नहीं बोल पाती तो हमारा स्टांस और स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर चाहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। हमने तो ये भी ऑफर किया कि आज़ाद कश्मीर में आकर देखिए, वो चाहे जर्नलिस्ट हैं, वो UN के नुमाइंदे हैं या दुनिया के एम्बेसडर्स हैं, वो आकर देखें कि किस तरह कश्मीरी आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो क्या भारत सेम ऑफर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो जुल्म और जबर की दास्तान रकम किए हुए है और अपनी मुनाफिकत और मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने और सच का सामना भी नहीं कर सकता। इसलिए हमने तो जो ऑफर की थी भारतीय जर्नलिस्ट को कि कल आज़ाद कश्मीर में चूँकि वज़ीर-ए-आज़म नामजद हुए, फिर वो इलेक्ट भी हो गए और तमाम असम्बली की कार्रवाई थी और इसके अलावा भी आज़ाद कश्मीर में मदऊ किया था इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, भारतीय जर्नलिस्ट को भी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो भारत ने क्या किया, भारत ने जवाबन ये किया कि अपने जर्नलिस्ट को मना कर दिया और अपने जर्नलिस्ट को मना इसलिए किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पर गए तो फिर क्या होगा कि फिर वो सच का सामना नहीं कर सकेंगे। तो फिर इसलिए हकीकत दुनिया के सामने है, लेकिन भारत को कब ये समझ में आएगी ये तो हमें बहुत मुश्किल काम है जी। इतने सालों का जुल्म जो है वो इतनी आदत पड़ चुकी है इंसानी हकूक की पामाली की कि सच और झूठ, सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वैसे तो 1947 से ही कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका इस्तेहसाल हो रहा है, लेकिन मैं समझता तो पिछले 2 सालों में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो हद कर दी इन द सेंस कि 5 अगस्त 2019 तो बिल्कुल एक डार्क डे हो गया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तारीख में कि और कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से कि देखें उन्होंने आर्टिकल 370 को और 335A को रिवोक करके उनको इंडियन ऑक्यूपाइड की स्पेशल स्टेटस को उन्होंने ख़त्म किया। ये टोटल ब्लेटेंट जिसको कहते हैं वायलेशन है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो 1948 जो इंडिया खुद लेके गया था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू लेके गए थे केस इंडिया में और वहाँ पे फैसला हुआ था यूएन रेजोल्यूशन के तहत कि यहाँ पे इंडियन कश्मीर में इंडियंस को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक़ खुद इरादियत वो उनको दिया जाएगा। लेकिन उसको थ्रू आउट ये वायलेट करते रहे और पिछले 2 साल में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साबित कर दिया जो उन्होंने इक़दामात किए हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फाशिस्ट है, एक डिक्टेटर है, एक हिटलर के जानशीन है और टोटली RSS और हिंदूवाता की आइडियोलॉजी के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी थोड़ी देर पहले आपने इंट्रो में बात की कि ये कंप्लीटली इसराइली मॉडल जो है, जो बर्बरियत का मॉडल है निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ, वही मॉडल ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, अपना फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करना, रेप्स, टॉर्चर और उसके बाद नस्ल कशी और जिस तरह वहाँ पे फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई हैं कश्मीरी नौजवानों की, ख़वातीन के हवाले से वो जो कुछ मजालिम वहाँ पे हो रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को साबित कर दिया है कि बाकी वो फाशिस्ट आदमी है और हिटलर का जानशीन है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुनिया को इन्होंने साबित कर दिया, लेकिन ये बताइएगा कि दुनिया जो है वो कब जवाब देगी, दुनिया कब कोई एक्शन लेगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, हर जगह पर ये बात की गई है, चाहे UN फोरम हो या इंटरनेशनल फोरम कोई भी हो। आपने कहा कि भारत का जो चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन जवाब कोई नज़र नहीं आ रहा अभी दुनिया की तरफ से। देखें, दुनिया का ज़मीर, वर्ल्ड कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, वो सोया हुआ है, 70 साल से सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? ममालिक जिस तरह वर्ल्ड पावर्स हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इनके अपने मफादात हैं। ये इनके इंडिया के साथ
اپنے خصوصی ان کے تعلقات ہیں, ان کا مسلمانوں کے خلاف ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں فلسطینیوں کی طرح ان کو بھی اپنا حق ملے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا, کہ پلیبسائٹ ہو. وہ اس لیے یونائٹڈ نیشن انفارچونیٹلی اینی ورلڈ پاور جو ہے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یرغمال بنا ہوا ہے. Agreed. صرف چین ہے جو کہ لداخ, کیونکہ لداخ کا سٹیٹس بھی مودی نے چینج کیا, تو چین نے, آپ نے دیکھا چین کا اپنے سٹیکس ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کے اپنا کلیم ہے آن لداخ ٹیریٹری, کہ چین نے اور روس نے بھی ایک بڑا واضح پوزیشن دیا ہے کہ جناب کشمیریوں کا حق جو ہے خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن ورلڈ کمیونٹی سے آپ توقع نہ رکھیں. پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بالکل کوشش کی ہے, اور بھی بھرپور کوشش ہونی چاہیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن. جی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا آپ نے ذکر کیا, اور جہاں پر آپ حق خود ارادیت کی بات کر رہے تھے سر, یہاں پر تو وہ حالات ہیں جو جنگوں میں بھی نہیں ہوتے. طبی امداد بند کر دی گئی کشمیریوں پہ, میڈیکل ایڈ نہیں فراہم کی جاتی, اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں اس طرح سے کیٹر کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. ایک کشمیری کے اوپر کتنے فوجی تعینات ہیں یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان اپنی کیپیسٹی میں اور کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے obviously ہمارا سٹینڈ تو بہت کلیئر ہے, لیکن ہم کیسے اس ایشو کو مزید آگے لے کر جا سکتے ہیں کہ یہ صرف سچ ہی رہ جائے اور پھر کوئی منافقت نہ کر سکے اور سب کو ہمارا ساتھ دینا پڑے؟ یہاں پہ صرف ایک میں بات کر دوں, جو بھی آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, 2 سال سے بدترین لاک ڈاؤن, 2 سال سے وہاں پہ ٹوٹل کرفیو ٹائپ سچویشن ہے, میڈیکل ایڈ لوگوں کو نہیں مل رہی, پتہ نہیں جو کووڈ کیسز ہیں ان کے ساتھ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے, میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے پہلے تو ایک ہمارا جو بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ ہم نے جب تک پرائم منسٹر مودی آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کرتے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو آٹونومس اسٹیٹس, جو اسپیشل اسٹیٹس ہے, اس کو بحال نہیں کرتے, ہم ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. نمبر 2, ہم دنیا کو باور کرائیں کہ 4 جنگیں ہماری انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ ہو چکی ہیں, اور کشمیر will always remain a nuclear flashpoint. تیسری بات, aggressive diplomacy جاری رہنی چاہیے at the United Nations level, international bodies, OIC, Muslim country, اور خاص کر یہ جو بڑی طاقتیں ہیں, روس, امریکہ, چین, برطانیہ اور فرانس, یہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں, کہ جناب اگر آپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے, خاص کر میں امریکہ کا ان کی بات کر رہا ہوں, کہ تو پھر یہاں پہ اور اپنے مفادات کو آپ پریفرنس دیں گے, تو یہ ایک انسانی عالمیہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. اور جب تک یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں ہوں گی تو دیر از اے بگ ڈینجر کہ یہ ایسکیلیٹ ہو کے گو انٹو نیوکلیئر کانفلکٹ, کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیئر نیبرز ہیں. اور ہمیں چائنا, میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ انہوں نے کیا لداخ میں ایک زبردست رسپانس دیا ہے چائنیز نے ٹو دی انڈین آرمی, اور ہمیں ان کے ساتھ اور کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے, کیونکہ چین بھی اب ایک بڑا اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر بن گیا ہے ان دا کشمیری کانفلکٹ. بالکل صحیح آپ نے کہا بگیڑی صاحب, جیسے کہ پاکستان کی طرف سٹیپس لیے گئے ہیں, ٹریڈ پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ بند ہے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا 5 اگست والا. اس کے علاوہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کام کر رہا ہے. دنیا کا رسپانس آپ نے بتایا, پاکستان نے جو کیا ہے اب تک وہ تو کر دیا, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اسرائیل میں بھی یہی ہو رہا ہے, اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, بھارت وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے, تو پھر آپ نے تو مطلب ایک ہوپلیس سچویشن نہیں بن گئی ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا. وہ تو نہ انڈیپینڈنٹ آبزرورس کو آنے دیتے ہیں, نہ جرنلسٹ کو آنے دیتے ہیں, نہ کسی اور کو جا کے دیکھنے دیتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں کشمیر میں. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے, یونائٹڈ نیشنز کے جو آبزرورز ہیں جو 1948 سے تعینات ہیں اس لائن آف کنٹرول کے اوپر, پاکستان میں تو یونائٹڈ نیشن آبزرورز کو پورا پروٹوکول ہے, پوری اپنا فریڈم ہے کہ وہ جہاں جائے لائن آف کنٹرول پہ جو بھی وائلیشن ہوتی ہے ان کو آبزرو کریں. انڈیا نے یونائٹڈ نیشن آبزرورز کو بالکل انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے, وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ جائیں اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حالات کو دیکھیں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. تو دیکھیں ہمیں اس پہ پرسسٹ کرنا چاہیے. یہ معاملہ ہے پرسسٹنس کا, یہ معاملہ ہے پیشنس کا, یہ معاملہ ہے کہ کتنا ہم پریشر جو ہے, دباؤ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور دوسرا, کشمیریوں کو بار بار ہم نے یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں,
آخری وقت تک we are there to give them moral, political and diplomatic support. بالکل انشاءاللہ جی. بگیری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ. انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق ضرور ملے گا, آزادی ضرور ملے گی, اور ہم بحیثیت پاکستانی نہ صرف پرسسٹنٹ رہیں گے بلکہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بریک پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے. آزاد کشمیر میں اسمبلی اور اس کے بعد وزیراعظم کا وہاں پر انتخاب ہو گیا. 33 ووٹوں کے ساتھ عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے, اور ایسے لگا سیمن کہ اب آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ایشوز تھے, جو گورنمنٹ کو پریشانی تھی, وہ دور ہو چکے. بالکل, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ جو آپ کہتے ہیں یا جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ناموں کی تجویز سامنے آ گئی, پینل سامنے آ گیا, ان میں سے وہ اوبویسلی وہ نہیں تھے. عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں اس حوالے سے اب جو ان کا نام, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں جب انجم رشید صاحب سے اس پر بات کی تھی تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان 3 ناموں میں سے کوئی ہوگا, کچھ ڈفرنٹ اور نام ہی سامنے آئے گا. انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم انجم صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور آپ نے یہ پریڈکٹ پہلے ہی کر دیا تھا کہ یہ جو پینل 4 یا 5 ناموں کا بھی چل رہا ہے اس میں سے کوئی نہیں ہوگا, کوئی ڈفرنٹ نام ہی سامنے آئے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بتایا یہ تھا کہ جو اس سے پہلے جو صوبہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا گیا ہے اور صوبہ سندھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جو منتخب کیا گیا, عمران خان کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد پر, کچھ سائنٹیفک بنیادوں پر, کوئی پولیٹیکل ریالٹی کی بنیاد کی بجائے وہ توہم پرستی کی بنیاد پر نمبروں اور الف ایم اور غین کے نام. تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ ایکچولی سچ ہے 13-18 آئین سے نام شروع ہو. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, قیوم نیازی صاحب, عبدالقیوم نیازی صاحب تو دور کہیں تھے ہی نہیں ان کا تو, اور وزیر اعظم بننا آزاد کشمیر کا, یہ اس کا کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے سوائے توہم پرستی کے. اچھا, یہ توہم پرستی جو ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ جو گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی وہ تو عمران خان نے چلانی ہے. اچھا, عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی بھی چلائیں گے, عمران خان جو ہے گورنمنٹ پنجاب کی بھی چلائیں گے, عمران خان گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی بھی چلائیں گے, فیڈریشن کی بھی چلائیں گے. ایک تو ان کی اپنی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی, لیکن دوسرا جو معاشرے کو, ہمارے بچوں کو جو ایک رانگ میسج گیا ہے کہ سائنس کوئی چیز نہیں ہے, عقل کوئی چیز نہیں ہے, ریزننگ کوئی چیز نہیں ہے, فیکٹس کوئی چیز نہیں ہے, سائنس کی بجائے جو ہے ہم توہم پرستی کی بنیاد پر. یہ فیکٹ بن گیا, آپ کو لگ رہا ہے واقعی کہ یہ تو صرف باتیں سوشل میڈیا کے حد تک چل رہی ہیں؟ نہیں, سوشل میڈیا کی حد تک نہیں, بالکل جب سامنے آ گیا کہ کوئی ریزن نہیں ہے عبدالقیوم کے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہونے کا سوائے توہم پرستی کے. لیکن انجم صاحب ابھی لوگ آپ پہ تنقید کریں گے, لوگ کہیں گے آپ کہہ رہے ہیں سائنس نہیں ہے, نیومرولوجی بھی ایک سائنس ہے, وہ کہیں گے ہم نے نمبر کی 2021 نیومرولوجی, شمرولوجی, ویبرولوجی کوئی سائنس نہیں ہے. سائنس ایک سائنس ہے جو حقائق کی بنیاد پر اور تجربات کی بنیاد پر اور ریالٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. اگر قوم یہ سائنٹیفکلی نہیں سوچے گی تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. آج بھی ہم دنیا میں کیا فرق پڑتا ہے, ڈیسیژن تو وزیر اعظم نے لینا ہے اور انہوں نے لے لیا. بھائی ساری قوم کی نفسیات جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, بچے سائنس پڑھنے سے جو ہے گریز ہو جاتے ہیں, اور یہی وجہ کہ ہم دنیا میں اکنامکس میں سب سے پیچھے, ہم ہیلتھ میں سب سے, ہماری عورتیں بچہ پیدا کرنے کے دوران پوری دنیا میں اتنی مرتی ہیں, سب سے زیادہ مرتی ہیں. پاکستان میں جو ہے عورتوں کی جو شرکت ہے اکنامکس میں وہ سب سے پیچھے, ہماری ہیلتھ سب سے پیچھے, ہماری ایجوکیشن دنیا میں سب سے پیچھے, ہماری اکنامکس دنیا میں سب سے پیچھے. ہم مطلب اور کتنا اسی بنیادوں پہ ہے نا, توہم پرستی کی بنیاد پہ. ہم اب سائنٹیفک بنیادوں پر, عقل کی بنیاد پر, ایجوکیشن کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور آج جو ہے وہ آج دور ہی ہے جو ہے اس کا, ہم ایک ٹرم بڑی یوز کرتے ہیں نمبر گیم, تو مجھے لگتا ہے وہی ہوا ہے. ہاں, نمبر میتھمیٹک تو ایک سائنس ہے, لیکن یہ جو ہے کہ یہ نمبر گیم کسی اور طرح یوز ہو گئی ہے نا یہاں پہ, یہ توہم پرستی ہے. یہ توہم پرستی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, غلط میسج جا رہا ہے. لیکن وزیر اعظم تو بن گئے, وزیر اعظم وہ بن گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن قوم کی جو شعوری ترقی ہے اس پہ بڑی ضرب لگی ہے, کیونکہ آج نالج بیس اکانومی کی دنیا ہے. آج دنیا کی تمام پروڈکٹ جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ بنتی ہیں, اور اسی میں پیسے ہیں, اسی میں خوشحالی ہے, اسی میں ساری بہتری ہے. ہم اپنے بچوں کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ انجم صاحب آپ نے بات صحیح کی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے, ایجوکیشن, لیبر اور باقی سے, لیکن ایک چیز میں ہم ہیں کہ مہنگائی میں ہم تیزی میں چاہ رہے ہیں آگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سیٹل ہو گیا معاملہ آزاد کشمیر کا, باقی صوبوں کا آپ نے نام لے لیا,
اور پنجاب میں کچھ مسائل چل رہے تھے. کل نذیر چوہان صاحب نے جو صوبہ پنجاب کے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں اس کے اندر کلیئر کر دیا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, عمران خان صاحب میں لیڈر ہیں. تو ایسے لگ رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ, ساؤتھ پنجاب کے اندر جو آواز اٹھ رہی تھی وہ بھی تھوڑی سی دب رہی ہے. وہیں پر تھوڑی سی دب رہی ہے, انہوں نے واضح طور پر کہا جہانگیر ترین کو شرم آنی چاہیے تھی, میرے لیڈر صرف عمران خان ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اچھا خاصا دو سٹیپ اہیڈ سافٹ ویئر اپڈیٹ, 2 سٹیپ اہیڈ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ اب یہ ایشوز تو سالو ہو گئے ہیں, لیکن سندھ کا ایشو جو کہ ٹارگٹ بنایا پاکستان تحریک انصاف نے وہ سالو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا, کیونکہ لگ رہا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور وہیں پر وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کر دیا کابینہ چینج ہونے کا. اس میں کیا لنک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد جب سے بنی, پاکستان بنا اس وقت سے صوبائی خود مختاری ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور صوبائی خود مختاری پر اختلافات کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا. مشرقی پاکستان ہم سے صوبائی خود مختاری کی وجہ سے الگ ہوا تھا. پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ آصف علی زرداری نے ایک تاریخی کام کر کے صوبائی خود مختاری کو اسٹرینتھن کیا, اور اب وفاق جو ہے عمران خان گزشتہ 3 سال ہو گئے ہیں وہ سندھ میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی آئینی راستہ نہیں ہے. آئین نے تمام راستے صوبے میں مداخلت کے بند کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اگلا سندھ ہے, اور لیکن پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ بھی اگلا جو ہے وہ پنجاب ہے. اب سندھ میں جو عمران خان نے سیٹیں لی تھی, کراچی میں 14 سیٹیں لی تھی, ان میں سے ایک لوز ہو گئی ہے, اور سندھ میں وہ لوز کر رہے ہیں. وہ سندھ میں اپنی پوزیشن بحال کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر ٹف ٹائم دینے کے لیے, کیونکہ اس کی وہاں اسٹرینتھ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, عمران خان نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا, کوئی آئینی مداخلت نہیں بلکہ ایک ایڈمنسٹریٹو مداخلت کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں ڈاکوؤں کے نام پر ایک آپریشن کریں گے. اب یہ آپریشن جو ہے ڈاکوؤں کے نام پہ ہو تو کوئی برائی نہیں, لیکن یہ آپریشن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ ہم صوبائی خود مختاری میں صوبوں میں مداخلت کرتے ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں. اس سے ایک تو جمہوریت کا عمل رک جاتا ہے, ہماری اوورآل ترقی, اکنامک خوشحالی سب پیچھے رہ جاتی ہے. جی آپ نے صوبائی خود مختاری کا ذکر کیا, تو وہ تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے نا وزیر اعظم کی, وہ بار بار اس چیز پر کہہ بھی چکے ہیں. لیکن سندھ کیوں کانشیس ہو رہا ہے؟ کیبنٹ میں چینجز ہو رہی ہیں اور بڑی ہلچل سی نظر آ رہی ہے. ہاں سندھ جو ہے وہ جو وفاق جو حملہ کرنے آیا ہے اب سندھ کے اوپر, اس کی تیاری کے لیے وہ اپنی صفیں درست کر رہا ہے. اس نے اپنے وزیر بدلے ہیں, اپنے پینترے بدلے ہیں, اپنی لائنیں بدلی ہیں, لیکن وہ پنجاب میں بھی ان کی نظریں ہیں. پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ ہے, اس سے یہ چوہان نے علیحدگی کا اعلان کیا, لیکن جہانگیر ترین گروپ کو معلوم ہے کہ اگلے الیکشن میں انہیں ٹکٹ نہیں ملیں گی, اور پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے سارے لوگ جو ہیں جو الیکٹیبل ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل کر کے. تو انجم صاحب اس کا مطلب ٹارگٹ سب نے سیٹ کر لیا ہے, اب اچیو کون کر پاتا ہے یہ تو وقت. بالکل یہ وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ انجم صاحب. ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ہر کوئی اپنی شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, کچھ پلاننگ کرتا ہے, کچھ چیزیں کرتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ پلان کی جاتی ہیں. جیسے آج سے 10-15 سال پہلے ہم اگر سوچیں تو ٹریڈیشن کچھ اور تھی, اب آ کر چینج ہو گئی ہے. بالکل ٹریڈیشن چینج ہوا ہے, لیکن اب یہ ٹریڈیشن آہستہ آہستہ اوبویسلی امپرووائز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے ہیں. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دلہا جو ہیں وہ بھی شرماتے ہوئے انٹری کرتے تھے, لیکن اب جو ہے رومال رکھ کے اب دلہے بھی ڈانس کرتے ہیں. میں نے بھی اپنی شادی پہ برات پہ کیا تھوڑا سا میں نے اچھا خاصا کیا تھا. میں آپ کو وہ تھوڑا سا کلپ بھی دکھانا چاہوں گی کیونکہ اٹ واز پلانڈ. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی فرینڈس کی شادیوں پہ میں نے ڈانس کیا اور باقی جگہوں پر بھی کیا, تو وائی ناٹ آن مائی اون شادی اینڈ ہیو فن اباؤٹ اٹ. بالکل پراپر طریقے سے مطلب سیکھا ہوا, ٹریننگ کر کے. یہ نہیں آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے اچانک سے نہیں کیا, میں نے اچانک سے کیا تھا اصل میں, اس لیے تھوڑا ہی کافی تھا. ہاں تھوڑا ہی کافی تھا. لیکن اب جب چونکہ مہندی کے فنکشن پہ تو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا بائی بک رول ہوتا ہے کہ آپ ڈانس کرو, بٹ وین یو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ پلان اٹ اور وہ پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے, دیٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. آج کل ہم ایک اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ایک دلہن جو بڑی پیاری لگ رہی ہے اپنی شادی پہ, اور بارات والے دن انٹری پر وہ ڈانس کر رہی ہیں, اور ڈانس کرتے ہوئے انہوں نے انٹری کی. یہ ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی. پراپر ویٹ کیا انہوں نے. جب انٹری اکثر ہوتی ہے نا کہ مطلب ٹریڈیشنلی جس طرح ہوتی ہے انٹری, اس طرح سے یہ نہیں تھی, ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. کیونکہ یہ اکیلی آئی, ایک پیچھے گانا تھا وہ چل رہا تھا, اور پراپر جس طرح ہوتا ہے نا کہ انٹری اپنی سولو انٹری انہوں نے کی ہے, کوئی اور ساتھ نہیں, اور وائرل ہو گئی ہے, سب لوگ اس پر اس وقت بات کر رہے ہیں. And she was very confident about it, she knew what she was doing, but
پھر آپ کو پتا ہے جب سوشل میڈیا پر کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو اس تو پہ ہر طرح کے views جہاں آتے ہیں. تعریف ہوتی ہے وہیں پر تنقید بھی ہوتی ہے, اور لوگوں نے اپنے اپنے کامنٹس دیے اس کو جو ہے وہ obviously کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے, کچھ لوگ تعریف کر رہے تھے. سو یہ جو دلہن ہیں پیاری سی, ان سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ ان کا پلان کیا تھا, پھر جب ویڈیو وائرل ہو گئی تو انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا, کیسے رسپانس دیا. ڈاکٹر وجیحہ ہیں یہ, اور بائی پروفیشن شی از اے ڈینٹسٹ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کنگریچولیشن سب سے پہلے تو, کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ کی شادی ہوئی ہے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت مبارک ہو آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اگر ہم اس پر تھوڑا سا بات کر لیں کہ مطلب کیسے ہی آپ کو آئیڈیا آیا؟ اکثر تو بڑے ایک ہوتے ہیں نا کانشیس ہوتے ہیں سب دلہن جب انٹری آتی ہے کہ بارات میں کیسے انٹر ہونا ہے, آپ نے یہ آئیڈیا کیسے آیا, کس طرح فلوٹ ہوا یہ آئیڈیا بیسکلی یہ سب بہت پہلے سے پری پلان تھا, اینڈ اٹ ہیڈ لاٹس آف پریکٹسز کافی عرصے سے. تو یہ بیسیکلی موویز اور فلم اور بالی ووڈ انسپریشن اور سارا کچھ وہیں سے آئیڈیاز آیا. اینڈ آئی وانٹ مائی ویڈنگ ٹو لک اے بٹ ڈفرنٹ, ناٹ لائک ریگولر ادر مطلب جو ویڈنگز ہوتی ہیں ہماری دیسی. بالکل کافی ڈفرینٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی اب شک نہیں ہے, آپ کامیاب ہو گئی. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ جو برات کا فنکشن ہوتا ہے نارملی اٹس ویری اسٹیٹک اینڈ ڈل, تو آئی تھاٹ آف ایڈنگ سم تھنگ ٹو اٹ ٹو, مے بی این انٹرنس ڈانس کچھ سیکنڈس کا ٹو جسٹ اسپائس اٹ اپ, اور بس. اچھا, اب اس میں لوگوں کی طرف تو ہم آئیں گے. ڈیڈ یو ہیو دس آئیڈیا کہ یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور ایکچولی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جائے گی؟ ناٹ ریئلی, ویڈیو کا تو نہیں اندازہ تھا, بٹ شادی کا تھا تھوڑا بہت, کیونکہ جو پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈیڈ تھا او پی ایم شوٹس اور پھر ڈریسز اینڈ جیولری کے لیب وغیرہ سوشل میڈیا پہ ویسی ہو جاتی ہیں. جی, وہ obviously وہ ایک برانڈ کا نیم ہو تو وہ ایک آپ ویسے بھی تھوڑا ہائی لائٹ ہوتے ہیں, تو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا, بٹ اسپیسیفکلی ڈانس ویڈیو کا مجھے نہیں تھا, بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اٹ واز ناٹ ویری پرفیکٹ کیونکہ اتنی پریکٹس نہیں. لیکن آپ کی پرفیکشن ہو یا نہ ہو وہ تو آپ کو لگ رہا ہے, بہت سے لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ ڈفرینٹ تھا اس لیے یہ زیادہ وائرل ہوا ہے, کیونکہ ایسا آئیڈیا بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ نارملی بارات پر ہوتا نہیں ہے وہ, جیسے آپ نے آلریڈی بولا کہ بارات کا فنکشن تھوڑا ٹریڈیشنل سا یا اسٹیٹک سا ہوتا ہے, اور مہندی پہ زیادہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب لوگوں نے جو آپ پر تنقید کی اور لوگوں نے بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیسا لگا آپ کو, آپ نے کیسے رسپانس دیا ان تمام کرٹیکس کو؟ ٹو بی آنیسٹ آئی فیل ویری نمب آن دس. ہم لوگوں سے جو پتہ چلتے رہتے کامنٹس وہ تو علیحدہ ہے, بٹ ہم پرسنلی وی آر ناٹ دیٹ مچ فری کہ ہم کامنٹس پہ, obviously آئی ایم اے نیولی ویڈ, تو وی بزی ان آور اون اسٹف, اور جو کامنٹس سامنے بھی آئے اس پہ وی جسٹ لائک ٹیکنگ اٹ ویری کیجولی اینڈ ایزیلی, اور کافی کھل کے مزہ بھی آ رہا ہے, کیونکہ لوگ ڈفرینٹ طرح کے کامنٹس دے رہے ہیں, فنی کامنٹس بھی دے رہے ہیں, برے بھی دے رہے ہیں, بٹ اٹس اوکے بیکاز ایوری ون ہیز اٹس اون مائنڈ سیٹ. تو یس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کا چلیں ہر ایک شخص کا اپنا رسپانس ہوتا ہے, جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کے ہسبینڈ کا رسپانس. جب آپ نے یہ آئیڈیا دیا ان کا کیا ریئیکشن تھا, پھر آپ نے منایا یا پہلے ہی وہ مطلب ہی واز اوکے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح تھا, اور پھر مطلب جب ایگزیکیوٹ ہوا اس کے بعد کیا ریئیکشنس تھے؟ نہیں, بیسیکلی ہماری لو میرج ہے تو کوئی اجازت مان گئے وہ پہلے, کوئی اجازت والا سین نہیں تھا. اینڈ دوسرا ہی آلسو وی بیسیکلی ہیو اے سیم مائنڈ سیٹ, دیٹس وائی وی ڈیسائیڈیڈ ٹو میری ایچ ادر. تو وین آئی شیئرڈ دیز آئیڈیاز, ہی واز لائک واو بوم, مزہ آئے گا, لیٹس ڈو اٹ. So he was also very excited for it. تو اچھا, کپلس کو کنونس کر لینا ابو ذر آسان ہوتا ہے, ایک دوسرے کو کچھ مان لینا, کچھ منوا لینا, کچھ ڈفرینٹ کر لینا. فیملیز اور خاص طور پر ایکسٹینڈیڈ فیملی, امیڈیٹ فیملی بھی سم ہاؤ آپ کے مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے تو مان جاتی ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے تنقید تو نہیں ہوئی. اس ٹائم برات میں کھڑے لوگ کریں یہ کیا کر رہی ہے, اس طرح نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ میری جو اپنی کلوز فیملی ہے, ریسٹرکٹیڈ فیملی, they didn't have any issues with it. اور بلکہ میری ماما تو بڑا خوش ہوئی تھی ڈانس دیکھ کے. اور ایکسٹینڈیڈ فیملی جہاں تک ان کی بات ہے, آئی ڈونٹ تھنک آن اسپاٹ کوئی ایسے کہتے ہیں, شاید پیچھے کوئی کہتا ہو بٹ وی ڈونٹ نو. اور اجازت بھی کوئی نہیں لیتا آئی تھنک ایکسٹینڈیڈ فیملی سے. تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ کی فیملی بھی اوکے تھی اور آپ کے ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی. یس. اور ویسے بھی آپ نے لکھا ہوا ہے پروفائل میں آپ کی کہ کم لوگ تھے, کووڈ کی وجہ سے شاید تھوڑا ریسٹرکٹڈ تھا. جی بالکل, بیکاز آف کووڈ وی جسٹ ہیڈ ٹو وی کوڈ جسٹ انوائٹ لائک 70 to 80 پیپل اراؤنڈ دیٹ فگر. جی, بہت انٹیمیٹ سی ویڈنگ تھی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر ہیں, اور یوزلی ڈاکٹرس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے نرڈ ٹائپ ہوتے ہیں, اتنے کیونکہ پڑھنا ہوتا ہے نا, بہت پڑھاکو ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, تو ان کے پاس ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا یا وہ سوچتے نہیں ہیں. سو آپ شروع سے ہی ایسے ایکسٹروورٹ تھی, اوپن تمام چیزوں کے لیے؟ میں بالکل شروع سے ایسی تھی.
اور یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے آر نرس, بیکاز وی مطلب اٹ از جسٹ یور پرائیورٹی تھنگ نا. اف یو نو ہاؤ ٹو بیلنس آؤٹ تھنگس تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. بلکہ میرا انسٹاگرام بھی اگر لوگ دیکھیں تو وہ بالکل ایسا نہیں لگتا کہ کوئی سی نرڈ بچی کا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے سب کیا ہے, انجوائے بھی کیا ہے, پڑھائی بھی کی ہے, اینڈ آئی ایم سکسیسفل. زبردست, اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور اب تو ویسے سیمل میرے خیال میں جو میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز میں ہیں اب تھوڑا سا بہتر ہو گئے. 50 سال پہلے ہوتا تھا کہ صرف وہ پڑھتے رہتے تھے, اب سب کچھ ہی جو ہے نا وہ آپ کو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ, وہ یہاں پر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے میرے خیال میں. تو اینی ویز اب یہ تو سارا کچھ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے کہ آپ خوش ہیں, جو رسپانس آیا آپ کا, یو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ یور سیلف, تو یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. تو پھر اب آگے کیا مطلب کام تو آپ کر رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے خیال آرمی سے ان کا ہے تعلق, تو پھر اب کیا ہے آگے پلان زندگی میں؟ آگے پلان یہی ہے کہ بیکاز آئی ایم بیسیکلی اے ڈینٹسٹ, تو آئی ول obviously pursue that because education is the most important thing in life and that makes your identity. تو دیٹ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ بیسکلی, اس میں سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے. تو آئی obviously carry my profession آگے, مے بی آئی ڈو اے کلینک اور مے بی آئی گو فار فارن اسٹڈیز, اینڈ اس کے علاوہ آئی آلسو ڈو ماڈلنگ. تو وہ نرڈ والا فیکٹر تو چلا گیا یہاں پہ. بالکل صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد یو آر اے ٹرینڈ سیٹر, باقی شادیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں فالو کریں گی آپ کو, یا آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا؟ پروبیبلی یس, بیکاز آئی ایم آلسو سینگ تھوڑے سے اس طرح کی کاپی پیسٹ ٹائپ چیزیں انسٹاگرام پہ جو آ رہی ہیں. آئیڈیاز آتے ہیں آگے, مطلب ایکسپیرینس کرتے ہیں, پھر وہ آگے بھی چلتے ہیں. میرے خیال میں بہت سے لوگ فالو بھی کریں گے, تو پھر آپ بالکل 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 چلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وجیہہ فار بینگ ود اس, اینڈ آئی تھنک اٹس رائٹ, لوگوں کا اوپینین رائٹ ہوتا ہے, ہاؤ یو رسپونڈ ٹو اٹ وہ میٹر کرتا ہے. اینڈ اف یو آر ٹیکنگ اٹ کیجولی تو یہ ایک اور مزیدار چیز ہوتی ہے. جی میچور نہیں بڑا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی مرضی کی, آپ کی شادی تھی, آپ نے اپنی مرضی کی, لوگوں کے رسپانس, میری بھی شادی تھی 4 سال پہلے, میں نے اپنی مرضی کی تھی, میری مرضی ہے, اور پھر لوگوں کا رسپانس ہے نا وہ ان کی مرضی ہے, جیسا مرضی رسپانس دیتے ہیں اس کو آپ نے. بالکل دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیئر کامنٹ اینڈ دے ہیو رائٹ کہ وہ اپنی جب پبلک پلیٹ فارم پہ ایک چیز اویلیبل ہے تو بات کریں. ویل وش یو گڈ لک, کیوٹ کپل تھا, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ایسے بہت سے مخیر حضرات ہوتے ہیں, معتبر حضرات ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں پاکستان میں فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا, وہ چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہیلتھ کے حوالے سے ہو, صاف پانی پہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, فری ہاؤسنگ کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, روزگار کے لیے. اور ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ابو ذر مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے, آپ جتنا ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے اتنا آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہاتھوں میں. بالکل, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 25 سال سے اس سیکٹر میں اسپیسیفکلی کام کر رہی ہے غزالی ٹرسٹ. صدارتی ایوارڈ یافتہ سماجی شخصیت ہیں جی سید عامر جعفری صاحب, جن کا نام پاکستان کے سماجی, صحافتی اور تعلیمی حلقوں میں معروف اور معتبر جانا جاتا ہے, اور ان کا شمار ماہرین تعلیم میں بھی ہوتا ہے. سید عامر جعفری ایک سوشل ورکر ہیں جی, بیرون ملک کے علاوہ لمب سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, خود ایجوکیٹڈ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. اور 25 سال سے پاکستان کے دیہی علاقوں میں جہاں پر بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی وہاں پر ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, اینڈ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو قریباً 1 لاکھ کے قریب بچے ان کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں, ان کا فیوچر روشن ہے. اور آپ یقین جانیے کہ ان 1 لاکھ بچوں کے ساتھ 1 لاکھ خاندان جڑا ہے, تو سوچئے کہ کتنا بڑا ریولوشن ہے جو ہمارا فیوچر انشاءاللہ فیس کرے گا. بالکل, نہ صرف 1 لاکھ خاندان بلکہ پاکستان کا فیوچر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے جو کام کر رہے ہیں, ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں. سید عامر جعفری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں, انہیں ویلکم کہتے ہیں. عامر جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور آپ کو بخیر سلوٹ ہے ہماری طرف سے, کیونکہ جس طرح سے بہترین 25 سال سے آپ پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, واقعی یہ قابل ستائش ہے. بہت شکریہ جی آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور سر مبارک ہو آپ کو, ریسنٹلی ابھی آپ کی خدمات کو ریکگنائز بھی کیا گیا, پریزیڈنشل لیول پر آپ کو تمغہ امتیاز دیا گیا, بہت بہت مبارک ہو, ٹرولی ڈیزرونگ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. سر آئیڈیا کیسے آیا آپ کو, 25 سال پہلے کیسے شروع کیا آپ نے, فوکس ایجوکیشن کے اوپر کیسے کیا؟ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ جو ہم لوگ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے تھے, تو اس وقت یہ تھا کہ اپنے کیریئر کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو جب بہت زیادہ غور و فکر کیا تو ہمیں لگا کہ پاکستان جس طرح کی صورتحال ہے اس میں تو آپ جس جگہ ہاتھ رکھیں وہاں اصلاح کی جو ہے وہ گنجائش جو ہے موجود تھی. لیکن ہمیں لگا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے, پاکستان کا جو آنے والے دن ہیں
وہ روشن ہو سکیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو وہ لگا کہ ہمیں بچوں میں کام کرنا چاہیے, اور بچوں میں ہمیں بھی یہ فیل ہوا کہ بچوں کو سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہو سکتی ہے جو ان کو دی جانی چاہیے. تو ہمیں لگا سب سے اہم چیز جو ہے وہ تعلیم ہو سکتی ہے جو بچوں کو دی جانی چاہیے, چونکہ تعلیم ہی بنیادی طور پہ کسی فرد کو, کسی خاندان کو, کسی معاشرے کو جو ہے وہ آگے لے جانے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. اور پھر ہمیں یہاں پر یہ بھی احساس ہوا اس وقت کہ شہروں میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے, حکومت پہنچ جاتی ہے اور معروف فلاحی ادارے پہنچ جاتے ہیں, لیکن جو ہمارے دور دراز دیہاتی علاقے ہیں تو وہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا. تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے یہ فوکس کیا کہ ہم جو پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں, دور افتادہ بستیاں ہیں, اس میں ہم تعلیم کے چراغ روشن کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم میں سے بڑی تعداد وہ تھی کہ جو گاؤں سے شہر آئی تھی پڑھنے کے لیے, اور یہاں پر ہمیں بہتر مواقع ملے اور ہم نے زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھے. تو ہمیں لگا کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور قرض ہے کہ ہم جو گاؤں سے شہروں میں آئے ہیں, ہمیں شہروں سے جو چیز واپس گاؤں کی طرف جو ہے پلٹانی چاہیے. اور دوسرا جو یہ گلف ہے شہروں کی اور گاؤں کی, اس کو بھی منیمائز جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو ہم نے پھر پاکستان کے دیہی علاقوں کو فوکس کر کے جو ہے اپنے کام کو جو ہے شروع کیا. جی, اور اس وقت موسٹلی ہم نے چونکہ وسائل کی کمی تھی تو ہم نے ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا. تو پہلے مرحلے پر کوئی 22 اسکول تھے اور تقریباً 500 بچے مختلف گاؤں دیہاتوں میں انرول ہوئے, اور اس طریقے سے اس وقت جو ہے الحمدللہ تقریباً کوئی 700 کے قریب ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں 1 لاکھ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بڑی زبردست بات ہے, اور یہ 1 لاکھ بچے اور 700 کے قریب اسکول واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو جعفری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ آپ کا 25 سال کا ایک لمبا سفر ہے, جب آپ ایجوکیشن دینے کے لیے وہاں پر گئے تو پھر کن مشکلات کا سامنا تھا, کیا کیا چیلنجز تھے جو کہ آپ کو فیس کرنے پڑے؟ دیکھیں, ایک تو بڑا چیلنج یہ کہ آج بھی بہت ساری ترقی کے باوجود آپ کو خود اندازہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بڑے پیچھے ہیں. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی لٹریسی ریٹ کوئی 70% کے قریب بتایا جاتا ہے, لیکن غیر سرکاری وہ یہ ہے کہ 50-60 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے, اور دیہی علاقوں میں یہی 74% کے قریب جو ہے الٹریسی جو ہے وہ موجود ہے, اور خواتین کے اندر اس سے زیادہ ہے. تو ایک جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی جو تعلیم کو جو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر, ایک مستقبل کی تبدیلی کے طور پر اور زندگی کو بہتر بنانے کے ٹول کے طور پر ابھی بھی ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے اندر نا. آپ یہ دیکھیے کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 22 ملین بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں, یعنی 2.5 کروڑ بچہ تقریباً وہ اسکولوں, جن کی عمر 6 سے 16 سال تک ہے اور جن کو تعلیمی اداروں کے اندر ہونا چاہیے وہ تعلیمی اداروں سے باہر ہے. اور یہ دنیا میں دوسری بڑی آپ کہہ سکتے تعداد ہے. پہلے نمبر پر نائجیریا ہے, دوسرے نمبر پر پاکستان ہے کہ جس کی اتنی بڑی تعداد جو ہے بچوں کی جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ والدین کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا کہ تعلیم آپ کے لیے مفید ہے اور تعلیم سے زندگی بدلی جائے گی اس کے اندر نا. چونکہ ابھی صورتحال یہ کہ لوگ تعلیم کو صرف جو ہے نوکری کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور عملاً وہ بھی جو ہے وہ مل نہیں پا رہی, تو اس لیے اس کی افادیت بہت ہی کم محسوس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور غزالی صاحب آپ نے جیسے یہ بات کی لٹریسی ریٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس میں تو ہمیں اتنا اعتراض ہے کہ جو لوگ اپنا نام لکھ سکتے ہیں ہم اس کو بھی پڑھے لکھوں میں شمار کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی. آپ نے دور افتاد کے علاقوں میں یہ اسکولس کھولے ہیں, ریزسٹنس پیش آئے کیونکہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ گھر کا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ محنت مزدوری شروع کر دے تاکہ گھر میں پیسے آئیں, بجائے اس کے کہ اس کو مفت بھی ایجوکیشن مل رہی ہو تو اسکول میں بھیجیں. سو لوگوں کو کنونس کیسے کیا کہ بچوں کو انرول کرائیں, ایجوکیشن ضروری ہے. میں دیکھ رہی ہوں تھر کے علاقے بھی ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر شاید اس کو بالکل پرائمریلی نہیں سوچا جاتا کہ ایجوکیشن دینی ہے. جی, یہ آپ کی بات درست ہے یہ کہ ایک بہرحال ایک مشکل کام ہے, خاص طور پہ اگر آپ 2000 جو ہے شروع میں جب ہم نے اس کام کو اسکولوں کو شروع کیا تو اس وقت دیہی علاقوں کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ لوگ اس کی افادیت محسوس نہیں کرتے. دوسری بات ہے کچھ جینون ایشوز بھی ہیں ہمارے ان علاقوں کے اندر. مثلا آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ غربت بہرحال موجود ہے وہاں پر. اس غربت کی وجہ سے بھی لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے, یا بھیجتے ہیں تو تھوڑے عرصے بعد ان کو اسکولوں سے اٹھا لیا جاتا ہے. یا جس طرح کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک زرعی معیشت ہے, تو جب بھی فصل کا اور ان کا موسم آتا ہے تو بچے اسکولوں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس کام میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ اسکول, آپ ہمارے پاکستان کے اندر اسکولوں کی تعداد بھی کم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو
ہمارے پرائمری اسکول کے بعد جو مڈل اور ہائی اسکول ہیں بچیوں کے لیے وہ بہت کم ہے اس وقت نا. اور آپ یہ دیکھیں ہماری بچیاں سفر کر کے دور جا بھی نہیں سکتی, گاؤں کے خاص سیٹ اپ کے اندر نہیں جا سکتی, تو ایکسیس کے ایشوز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں پچھلے خاص طور پہ 15-20 سالوں سے پاکستان کے اندر پبلک سیکٹر کے اندر کوئی نئے اسکول بھی نہیں بنے ہیں, اس میں آبادی کہیں سے کہیں جا چکی ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ صرف شہروں کے اندر کام کر رہا ہے, گاؤں دیہاتوں کے اندر چونکہ وہ نہیں جا پا رہا, تو اس لیے اسکول بھی موجود نہیں ہے قریب, اور غربت بھی ہے اس کے اندر, اور بچیوں کے لیے بالخصوص سفر کرنا بھی مشکل ہے. تو اس طرح کی بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ جس کے, اور پھر تعلیم کی افادیت بھی وہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ پڑھا کے کرنا کی ہے ایسی نا, ملے گا کس سانو اس ذریعے نہ. تو یہ وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے پھر والدین ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے. پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ بے شمار ہمارا یہ بھی ایک اسٹڈی آپ کے سامنے موجود ہوگی کہ ایک تو بچے اسکول نہیں جا رہے بڑی تعداد کے اندر. اچھا, جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ سیکھ نہیں رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی انٹرنیشنل جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں تقریباً 100 میں سے بمشکل 30 بچے ہیں جو سیکھنے کے عمل میں کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں, 70% بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. اب اگر ایک بچہ میٹرک تک اسکول کے اندر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ نکلتا ہے تو اسے اگر ایک صفحہ وہ اردو انگریزی کا نہیں لکھ سکتا, اور وہ اپنا کوئی ابلاغ نہیں کر سکتا, وہ پرابلم سالونگ اس کے اندر نہیں ہے, اور وہ کوئی بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھتا, ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ وقت اس کا ضائع جو ہے وہ ہو گیا. تو ماں باپ یہ بھی سمجھتے کہ ہم بچوں کو اگر اسکول بھیجیں گے تو وہاں سے وہ کیا حاصل کر کے آئیں گے, یعنی تعلیم بھی نہیں مل رہی, اچھا دوسری طرف تربیت بھی نہیں ہو رہی, جو ہمارے معاشرے اور سماج کی حالت ہے اس وقت. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایک اخلاقی تربیت, ایک اچھا پاکستانی, ایک ذمہ دار پاکستانی بننے کی, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اچھے معاشرے کی بنیاد تعلیمی ادارے میں رکھی جائے گی, اس کی پہلا پتھر وہاں رکھا جائے گا, اگر لیکن وہاں یہ کام نہیں ہو پا رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ وہ الجھنیں ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے بچوں کو پھر اس طرح اسکول نہیں بھیج پاتے, خاص طور پہ میں دیہی تناظر میں یہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. اور جعفر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ این جی اوز جو ہیں وہ اور فلاحی ادارے جو کہ گورنمنٹ کے علاوہ چلتے ہیں وہ اس پر بہت اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے جس طرح سے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, مائنورٹیز کے لیے بھی آپ نے بہت کام کیا آپ کے اس ٹرسٹ نے, اس حوالے سے بتائیے گا کیا اچیو کیا اور کیا گولز ہیں ابھی تک؟ دو چیزیں ہم نے اور کی ہیں سر اس میں ویلیو ایڈڈ. ایک تو یہ کہ جب ہم گاؤں دیہاتوں میں کام کرنے جاتے تھے, ایک تو ہمیں یہ لگا کہ ہر گاؤں کے اندر 15-20 بچے بچیاں ایسے ہیں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں, لیکن ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, یعنی ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو شعور بھی نہیں ہے, ان کے اندر وسائل بھی نہیں ہے. تو وہ ایسے بچے کہ جہاں کوئی ڈسیبلٹی آ گئی ہو گاؤں کے اندر, انہیں بھی کیٹر تو انہیں کہاں لے کے جایا جائے, چونکہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے ڈسیبلٹی کا وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تک ہے, اس سے نیچے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے ان بچوں کو کیٹر کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. اور جو ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کا بھی صورتحال ہے سر, یعنی آپ دیکھیں کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے, اور اسپیشل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ میرا خیال ہے 2002 میں بنا ہے جا کر, اس کے اندر اس سے پہلے جو ہے اس کا کوئی نظام, اس کا کوئی سلسلہ, ان کی طرف کوئی توجہ, یا یہ وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں, اور ان بچے اور بچیوں کی کچھ تعلیم, کچھ تربیت, کچھ ہنر, اور ان کی کوئی بہتری بھلائی کے لیے کچھ کیا جا سکتا. تو ہمیں بہت کم اس ضمن میں کوئی چیز جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہے اس میں نا. تو میں سمجھ ابھی بھی صورتحال یہ ہے سر کہ اسپیشل بچوں کے لیے بجٹ بھی بہت کم ہے, ایجوکیشن کا ویسے بجٹ کم ہے, آپ کے علم کے اندر ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم بجٹ ہمارا ہے, اس میں جو اسپیشل ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے, اور جو موجود ہے وہ استعمال بھی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑی تعداد کے اندر ڈسیبل بچے جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا کہ ایسے بچے اور بچیاں جہاں جہاں ان کا اسکول موجود تھا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنے اسکولوں میں لے آئے ہیں, اور رورل انکلوسیو ایجوکیشن کے ساتھ ایک سیٹ اپ بنایا. اس طرح ساؤتھ پنجاب میں اندر ہمیں لگا کہ ہندو کمیونٹی کی بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھی بڑی تعداد کے اندر, اور اس کی بہت سی وجوہات تھی. تو غزالی ٹرسٹ نے ان کی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے کئی مہینے ڈسکشن کرنے کے بعد انہیں راضی کیا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو ہوا اور پانی ملتا ہے اس طرح ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے, اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے 7 اسکول ہندو کمیونٹی کے لیے بنائے ہیں, اس میں 750 ہندو بچے اور بچیاں جو ہیں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ غزالی ٹرسٹ ایک ویژن ہے جس کے اوپر آپ اس ٹریک پر ہیں اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور یہ چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق ہو لوگوں کا, کسی بھی علاقے سے تعلق ہو, ان کو کیٹر کرنا ہے, ان کو ایجوکیشن دینی ہے. دیٹس دی اونلی پرائم ٹارگیٹ آف دس ٹرسٹ. اب لوگ آپ کے اس نیک کام میں جو دریا بہ رہا ہے قطرے ڈالنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اف somebody wants to donate اور سپورٹ بننا چاہتا ہے اس کام میں, آپ کا حصہ بننا چاہتا ہے, کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ٹرسٹ ہے, یہ لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے اس میں دیکھیں, اس میں تو ایک تو یہ کام بہت عرصے سے جاری و ساری ہے,
اور اس کا ایک پوری لیجیٹیمیسی ہے, ٹریک ریکارڈ ہے. جی. اور پاکستان کی اس وقت ہم آپ کو خوشی ہوگی بہت سے گورنمنٹ کے ادارے بھی غزالی ٹرسٹ چلا رہا ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بڑے لیول پر پنجاب میں, KPK میں اور سندھ کے اندر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے وہ اکیلا صرف گورنمنٹ سے سالو ہونے والا نہیں ہے. جی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت نا, تو پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے اوپر بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس طرح انٹرنیشنل ادارے جو ایجوکیشن میں کمیٹڈ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم عام لوگوں کو بھی اس میں متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی چیریٹی کریں. لوگ بڑے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں چیریٹی بہت ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن ایک چیز میں کم ہے, وہ یہ کہ وہ چیریٹی تعلیم میں کم جاتی ہے, باقی چیزوں میں بہت جاتی ہے, لیکن تعلیم کی طرف ہماری چیریٹی کم ہوتی ہے, اس لیے کہ تعلیم کا ہمیں فوری رزلٹ نہیں آتا, اس میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے. تو غزالی ٹرسٹ کی ویب سائٹ موجود ہے, آپ اس کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے ڈسیبل بچے ہیں, 5000 آرفن بچے ہیں جو غزالی ٹرسٹ میں پڑھ رہے ہیں. سارے ہی تقریباً آلموسٹ غریب بچے ہیں جن کی تعلیمی سہولیات, ضروریات ہم پوری کرتے ہیں. تو آپ کسی مد میں بھی غزالی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کاز کو اور تعلیم کے مشن کو اور حکومت کو اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے. زبردست, ویری نائس. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر جاری رہے گا, اور پاکستان کے اور تمام ادارے آپ کے ساتھ ہیں اس میں. سید عامر جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جیسے آپ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے ہی کرتے رہیں, یہ ہماری آپ کے لیے دعا ہے. آئی تھنک ایسے ہی لوگ ہیں جن سے یہ امید ملتی ہے کہ پاکستان کا فیوچر نہ صرف روشن ہے بلکہ پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی بھی کرے گا. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے کشمیر پریمیئر لیگ کی, جس میں بھارت کو تو بہت آگ لگی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں بہت خوشی ہے کیونکہ پاکستانی جو ہیں کل سے میچ دیکھیں گے راول کوٹ میں, اور بہت بہترین میچز ہونے والے ہیں جی, اور تمام میچز لائیو ہوں گے اور لائیو دکھائے بھی جائیں گے. تمام پاکستانی اس پر بہت خوش ہیں. بالکل, کل راولا کوٹ ہاکس اور میرپور رائلز کے درمیان میچ ہوگا, پھر 7 اگست کو دوسرا میچ کھیلا جائے گا, 14 اگست کو جو ہے وہ KPL کوالیفائر میچ کھیلا جائے گا, پھر اس کے بعد باقی پوری سیریز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. کشمیر پریمیئر لیگ جہاں پر بھارت کو آپ نے کہا کہ بڑی مایوسی ہے, میں کہوں گی بھارت کو بڑی تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. مطلب بیچارے سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنا سر کس دیوار میں جا کر ماریں کہ ایک کامیاب پریمیئر لیگ جو ہے وہ پاکستان الحمدللہ شروع کرنے جا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے دنیا کے لیے کہ کشمیر کتنا آزاد ہے اور کس طریقے سے اپنی تمام زندگی کے کلرز جو ہے وہ انجوائے کریں. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, جب آگ لگنے کی بات ہوئی کہ بھارت میں آگ لگی ہے, اس کی بڑی واضح مثالیں بھی موجود ہیں. بھارت گیا ICC کے پاس کہ اس کو روکا جائے, ICC نے کہا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. پھر بھارت نے بہت سے انٹرنیشنل کرکٹر جنہوں نے اوپنلی بھی بات کر لی, ایشلے گبز ساؤتھ افریقہ سے ہیں, انگلینڈ سے مونٹی پنیسار ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھارتی بورڈ نے منع کیا کہ آپ لوگ نہ جائیں, اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ اوپنلی بتایا تو پاکستان نے بھی احتجاج کیا. وہ دنیا نے اس میں بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھا کہ انہوں نے روکا کہ اگر آپ کشمیر پریمیئر لیگ میں حصہ بنیں گے تو پھر ہم آپ کو بھارت میں کسی بھی لیگ میں یا کسی بھی ویزا بھی نہیں دیں گے اور کہیں پہ آنے نہیں دیں گے. آئی تھنک بھارت کو ریلائز کر لینا چاہیے کہ اس کا یہ ٹینٹرم اب نہیں چلے گا, اب اس کو یہ پریشرائز کریں نا, پریشر ٹیکٹکس ہیں. IPL یا پھر بھارت بورڈ جو ہے وہ تگڑا ہے, بڑا ہے, پیسے ہیں, اسی لیے انہوں نے پریشرائز کرنے کی بہت سے کرکٹرز کو, مینجمنٹ کو کوشش کی, اور اب تو گبز اور مونٹی پنیسار کے ٹویٹس اور ویڈیوز کے بعد سب کچھ واضح ہو گیا کہ بھارت کا چہرہ کیا ہے. لیکن پاکستان کا جو اچھا مثبت چہرہ نظر آیا کشمیر پریمیئر لیگ کی شکل میں, اور میرے خیال میں یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور پھر اوورسیز ٹیم بھی ہے وہ بھی اس میں آئے گی, اور وہ بڑا اچھا میچ ہے. اینڈ گڈ لک آل دی پلیئرز جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ٹیمز میں, اور شائقین بھی تھوڑا خوش ہو جائیں. لمیٹڈ پرسنٹیج کے ساتھ اسٹیڈیم میں لوگ بیٹھیں گے, اور ٹکٹ بھی کم سے کم ٹکٹ جو ہے وہ 750 روپے رکھی گئی ہے تاکہ سب جو ہے وہ افورڈ کر سکیں. اور obviously اگر آپ VIP باکس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2500 تک کی یہ ٹکٹ ہوگی جو آپ اس میں, اور شائقین کو چونکہ کووڈ ہے جس کی وجہ سے ڈسٹینس مینٹین کیا جائے گا اور کم شائقین ہوں گے, 30% کے اراؤنڈ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹکٹ لے کر لوگ وہاں بیٹھ کر دیکھ سکیں گے. لیکن کوئی لمٹ نہیں ہے جی, ٹی وی پر بیٹھ کر 100% لوگ دیکھیں, انجوائے کریں اس کو, اور اس پریمیئر لیگ کو سپورٹ کریں, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اے کرکٹ, یہ کوئی کھیل نہیں ہے صرف, اٹس اے کاز جس کے لیے پاکستان نے اسٹینڈ لیا ہے, اور ہمیں ہر پلیٹ فارم پر, چاہے وہ لائٹر پلیٹ فارم ہو یا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہو, کشمیر کے ساتھ کھڑے. بالکل, اور اس میں چونکہ میچز بڑے زبردست ہو رہے ہیں, تو تمام میچز ڈے نائٹ بھی ہیں, اور اس میں ساتھ ڈے میچز بھی ہیں. مظفر آباد یہ اسٹیڈیم ہے, دیکھیں کتنا خوبصورت اسٹیڈیم ہے, اور واقعی اس میں میرا تو دل کر رہا ہے کہ
پلان بن جاتا تو جا کے میچ دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم تو یہاں پر باقی صوبوں میں تو میچز اس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں, لیکن کشمیر پریمیئر لیگ میں جس طرح سے انعقاد کیا گیا ہے تو جا کر دیکھا بھی جا سکتا ہے. اوپن ہے کشمیر سب کے لیے, کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں پر, آپ دیکھنا چاہیں اگر میچ تو ابھی بھی ٹائم ہے, آپ جا کر اپنی ٹکٹ بک کرائیں اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. اچھا لگ رہے ہیں, میں بار بار یہ دیکھ رہی تھی ان کے ویڈیو اور انہوں نے اس پہ میسج بھی دیا, لیکن اب ذرا آپ کو چھٹی نہیں ملنی تو سوچیے گا ویکینڈ پہ کچھ شاید میچ ہو ہی جائے. اگر ویکینڈ میں میچ ہوگا میں آپ کو کہوں گی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں, آپ ویکینڈ پہ گئے آپ نے 2 دن کی اور چھٹی اپلائی کر دینی ہے. بہرحال جی, جہاں پر ہم کشمیر پریمیئر لیگ ڈسکس کر رہے ہیں وہیں پر آئی سی سی کی T20 کی رینکنگ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, جس میں بابر اعظم اپنی دوسری پوزیشن پر براجمان ہیں. جی بہت زبردست پرفارمنس بابر اعظم کی جو کہ جاری ہے. آئی سی سی نے T20 کی کارکردگی جو ہے وہ جاری رکھی ہے. اوبویسلی تھوڑا سا فرق پڑا ہے, کچھ پاکستانی میچز نہیں کھیلے. دوسری ٹیم میں ڈیوڈ ملان جو ہے آئی گیس وہ نمبر 1 پہ آ چکے ہیں, نمبر 1 پہ آ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کو اتنے میچز کھیلنے کو نہیں ملے, اور پھر بابر اعظم کی پرفارمنس میں کمی نہیں آئی ہے. پاکستان نے میچز کم کھیلے. آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز میں کیا ہوا, 3 میچ ہوئے ہی نہیں. اگر یہ 3 میچز پاکستان نے اچھے کھیلے ہوتے, پاکستان کی طرف بابر اعظم کو اچھا کھیلنا ہی تھا. ناراض ہیں تھوڑا سا کہ بابر اعظم بڑا عرصہ نمبر 1 پہ رہے, اب 2 پر کیوں آ گئے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ انڈین پلیئر جو ہیں ان کی رینکنگ ڈاؤن ہو گئی ہے, ہم نمبر 2 پر ہیں اور ان سے اوپر ہیں. ان کے کپتان وراٹ کوہلی جو ہیں وہ 5th نمبر پر آ گئے, تو میرے لیے یہ زیادہ مزے کی بات ہے نا. اور پھر یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ زبردست پلیئر ہیں, اور وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو, ون ڈے انٹرنیشنل ہو یا بھی T20 ہو, ٹاپ 5 میں رہتے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یاد ہے جب وہ ٹاپ 5 میں آئے تھے تو ہم نے اس کے بارے میں پراپر ایک نیوز بھی کی تھی. تو مطلب وش یو گڈ لک بابر اعظم, اور جس طرح سے آپ کپتانی کر رہے ہیں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں. پاکستان جو تھوڑے بہت کمی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو ہی جائے. بالکل, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے جی, چونکہ ہم شادیاں ڈسکس کر رہے تھے, آج ٹریڈیشنز کا ذکر کر رہے تھے. وہیں پر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ سیلیبریٹیز شاید اپنے گھر کی شادیوں پر بھی بیہیو لائک سیلیبریٹی بنے پھر رہے ہوتے ہیں نا. ہاں, لیکن ایسا نہیں ہوا جی. کل سے جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, آئمہ بیگ کی بہن کی شادی ہے, کومل بیگ. سب سے پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ مایوں کی رسم ہے, اینڈ آئمہ بیگ واز لوکنگ سو کیوٹ. وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ایک سیلیبریٹی ہیں, اپنی کزنز کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ ایسے منگل کر رہی تھی. بہت واقعی بہنوں کا تو ویسے بھی جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, بڑا پیارا ہوتا ہے, بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. تو وہ واضح بھی ہوا ہے ان کے اس جو ویڈیوز آئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, جمپ بھی کر رہی ہیں, شی از انجوائنگ, اپٹن لگاتے ہوئے بھی. اور یہ بہن کی شادی ہے جی. آئی تھنک یہ بڑی چیزیں اور مومنٹس بڑے میٹر کرتے ہیں, اینڈ وہ جینوئن سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے وہ نارمل فیملی میں. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے ڈانس کیا ہے, یا پرفارمنس ہے, یا ادروائز جو پارٹیسپیشن ہے, رشتہ دار ہیں, پلس وہ بہن ہے, مطلب اس سے زیادہ کہ قریب رشتہ کیا ہونا ہے. تو اگر اس پہ انہوں نے پرفارمنس یا پارٹیسپیٹ کیا تو میرے خیال میں یہ ہونا بھی چاہیے تھا, آئیڈلی ایسا کرنا بھی چاہیے. اچھا, اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ابھی ان کی بہن کی شادی ہے, ابھی ریسنٹلی آئمہ بیگ کی چونکہ انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے, ہاں بات پکی ہو گئی ہے ان کی. سو اب آئندہ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جب ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہوں گی تو وہ سیلیبریٹی ہیں جن سے شادی ہوئی ہے. جی بالکل سیلیبریٹی ہیں, اور جو ان کا جو ہاں کا ایک پورا فنکشن تھا نا, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ڈسکس ہوا تھا, بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. فالوور ہے پکی آئمہ بیگ کی, یہاں سے لگ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے, اور بڑا زبردست جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر. سو کنگریچولیشنس آئمہ بیگ, اور ان کی بہن کی شادی کی ہائی لائٹس بھی ہم ڈیفینیٹلی ضرور دیکھیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب شادی کی آج ویڈیو چل رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی آج ہم نے پروگرام میں مدعو کی تھی, وہ بھی آپ کی ویڈیو بھی چل گئی ہے. میں سوچ رہا ہوں میری مس ہو گئی ہے, میں نے بھی 10 سیکنڈ کی تھی, وہ مجھے شامل کر لینی چاہیے تھی, جو کہ واقعی بڑی اچھی تھی, اور مطلب لوگوں نے پسند کیا تھا. کہ ویسے میری وہ بارات میں جس طرح نہیں ہوتے مہندی اور میں ہو رہا ہوں کہ مطلب میں نے بھی کیا ہے. کنگریچولیشنز آپ کی بہن کی شادی کی بھی. اور آئمہ اور شہباز شگری ہیں جی, جن کے ساتھ ان کی ہاں ہوئی ہے. اب جب ان کی شادی کی ہائی لائٹس آئیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہم دکھائیں گے. آپ تو ویسے ان کو فالو کر رہی ہیں, آپ کو تاریخیں بھی پڑھیں گی, تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے کس دن کب ہے. بالکل, اسی کے ساتھ جی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.